अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ये तय है, हमारा आइन यही कहता है कि जमहूरियत बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन क्या हम लोग जमहूरी रवैयों के ऊपर अमल पैरा हैं भी या नहीं? अगर इस वक्त मजबूरी सूरत हाल देखी जाए तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कई हफ्ते हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सेनेट में पेश नहीं किया जाता। अभी अभी 8 फरवरी का दिन गुजरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करना चाहती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। अब आने वाले हफ्ते को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करना चाहती है। क्या इस मरतबा उसे इजाज़त मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर भी बहुत से सवालिया निशानात मौजूद हैं। आज से तकरीबन 1 साल पहले इस मुल्क में जिस तरह का इलेक्शन मुनक्किद किया गया, उसके हवाले से बहुत सी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं और वो भी सवाल उठाती हैं कि क्या वो जमहूरी अदवार के ऊपर पूरा उतरता था या नहीं उतरता था। इसके हवाले से भी सवालात हैं। मौजूदा अपोजिशन पार्टी बार बार इस चीज़ का गिला करती है कि उनके पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके साथ वो रवैया रवा रखा जा रहा है जिसमें उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह कोई डील हो जाए। लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि अपने खतूत के ज़रिए मैं जवाब दे चुका हूँ कि मैं किसी किस्म की डील को नहीं मानूंगा। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को ये ऑफ़र भी हुई है कि अगर आप बात मान जाएं तो 3 माह के अंदर आपके ऊपर जो पाबंदी आयद है जिसमें वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना अहलियत की, वो भी ख़त्म की जा सकती है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत अब इसी तरह ही चलेगी? जमहूरियत के साथ जो है वो डील्स के ज़रिए ही आगे बढ़ा जाएगा? इसी पे मज़ीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोज़ब साहिबा काफ़ी देर के बाद दोबारा हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। कंवल साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और तर्जमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब। कौसर साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लेकर आए। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दोस्त, बहुत शुक्रिया अतर साहब। अतर साहब, ये आपने मेरा इब्तदाइया जो सुना है जमहूरी अमल के हवाले से, क्या जिन चीज़ों की तरफ मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ ये हकीकत है या आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून या हुकूमत जो है वो ये कहती है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है जमहूरी तरीके से ही हो रहा है, इसमें आइनी तरीके से, कानूनी तरीके से हो रहा है, आप हमारे पे उंगलियां नहीं उठा सकते? देखिए मंसूर साहब, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। ये मंसूर साहब दरअसल तसलसल है इस दौर के अंदर जो हम देख रहे हैं। जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। उसके अलावा भी अगर आप देख लें, चेयरमैन सेनेट जो हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं लेकिन एजाज चौधरी को पेश नहीं किया जाता। एट द सेम टाइम वही जो सेनेट है, जो वफाक की एक तरह से अलामत है, उसमें अभी भी खैबर पख्तूनख्वा से जो लोगों ने आना है वो नहीं आ सके। वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब रोका हुआ है। इसी तरह मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पार्लियामेंट में उस तरह अभी तक लॉट नहीं की गई, ऑल्दो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो यूं के दौरान जो कुछ यहाँ पे हुआ ये उसका तसलसल है। देखें, जब आप एक काम करते हैं ये नहीं होता कि वहां पे वो काम खत्म हो जाएगा, ये काम फिर आगे बढ़ता जाता है। ये एक छोटी सी चीज से शायद कहीं पे इन्होंने शुरू किया हो, लेकिन अब तो मामला बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। और ना सिर्फ आपके ये जो इदारे हैं जहाँ पे अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं, जो आला अदलिया है उसके फैसलों के साथ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो हमने देखा था कि जो आमर भी थे, जो डिक्टेटर भी आते थे, वो मुझे आपको पूरी कौम को बताते थे, यार हमें अदालत ने इजाजत दे दी है, हम यहाँ पे हुकूमत कर सकते हैं, अदालत का। लेकिन कभी हम सोच सकते थे कि किसी जमहूरी दौर में वफाकी वुज़रा टीवी पे बैठ के कहेंगे कि जी सुप्रीम को फैसला देती रहे, हमने इलेक्शन नहीं करवाना। ये वो सारी अलामात हैं। बीमारी जो बड़ी हमारी इधर लाक हो चुकी है वो बुनियादी तौर पे आइन और कानून की अमलदारी का फुकदान है। ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी कौसर साहब, ये क्या ऐसे ही वोट को इज्जत देनी थी जो मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मंसूर अतर ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, स्पेशली अदलिया के हवाले से। तो मैं कहूँगा जी, वो अदलिया तो सहूलतकार अदलिया थी। हम टीवी पे बैठ के अदलिया पे तनकीद नहीं करते थे, अदलिया में बैठे उन अनासर पे, उन सहूलतकारों पे तनकीद करते थे जिनके हवाले से वाज़ेह सबूत थे। उनकी ऑडियो लीक्स थी, साफ नज़र आता था कि ख़ास जमात की तरफ उनका रुझान ज़रूरत से ज़्यादा है, बल्कि खिलाफ है, उनका जो हल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी के तौर पर सामने आता था। गुड टू सी यू को छोड़ दें, वो राफिया आलिया आज़मा को छोड़ दें, उससे हट के बात करें, तो ये तो सारी चीज़ें उस वक्त थी सामने। इसीलिए
26 امینڈمنٹ کی ضرورت پڑی ہمیں لانے کے لیے. اب جو سلسلے تھے صاف نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے. جن لوگوں کی عادتیں تھیں عدلیہ سے سہولت لے کے اپنے ناپاک عزائم, میں ان کو کہوں گا ہمیشہ, چاہے وہ ثاقب نثار ہوں, کھوسا ہوں یا دیگر ہوں, انہوں نے کھل کھلا کے ایک پارٹی کی ترجمانی کی. تو یہ تو چیزیں بالکل سامنے تھی جی. اب عطر نے مثالیں بھی دیں بہت زیادہ. دیکھیں ملک کے اندر صورتحال کیا تھی. صورتحال یہ تھی کہ خطوط لکھے جاتے ہیں, اور خطوط وہ لوگ لکھ رہے ہیں جن لوگوں کا مسئلہ تھا کہ ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے, کاش جہاں پہ کوئی بیٹھے ہیں وہاں پہ ہم ہوتے. تو ان خطوط کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے جو ایک ذاتی بغض و عناد میں مبتلا ہو کے کچھ اشخاص. منصور میں بطور مجموعی بات کر رہا ہوں منصور. نہیں آپ ججز کے خطوط کی بات کریں عمران خان صاحب؟ نہیں ججز کے حوالے سے, ججز کے حوالے سے, کیونکہ بات عدلیہ کی ہوئی نا. انہوں نے کہا جی عدلیہ میں بیٹھے عدالتوں کے فیصلوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ان سے انکار کیا جاتا تھا. ہم عدالتوں کے فیصلوں سے کبھی انکار نہیں کرتے. ہمیں پتہ تھا کہ یہ اشخاص کون ہیں, یہ ایک خاص عزائم کے تحت فیصلے آ رہے ہیں. ہم تو ہمیشہ ان کے مخالف کھڑے نظر آئے. عزائم آپ کس طرح ڈکلیئر کریں گے؟ دیکھیں صاف نظر آتا تھا. میں آپ کے عزائم کو کیا ڈکلیئر کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا نا کہ یہ ہی عزائم تھے. ایک مثال ہوتی ہے نا, ہمارے پاس ایک مثال تھی کہ ثوابی جلسے سے وہ پہنچے, انہوں نے اسلام آباد کو آگ لگا دی. ایک جج نے فیصلہ دیا ان کے حق میں کہ ان کو آ لینے دیں. پھر دوبارہ وہی غلطی جب دہرائی جائے گی تو وہ غلطی نہیں ہوگی نا. جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں بھائی ان کے عزائم کچھ اور ہیں, یہ آنا چاہتے ہیں, یہ اسلام آباد کے اندر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے عزائم کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ آج پی ٹی آئی کے کیا عزائم ہیں؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت تو صاف نظر آ رہے جی. آپ ذرا دیکھ لیں جو ان کے حمایت یافتہ, بلکہ ان کے اندر میں بیٹھے جو اندر کے لوگ ہیں, وہ ریاست کے خلاف کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. آپ عارف ایلوی کو دیکھیں, انہوں نے کیا جا کے وہاں پہ کہا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ لوگوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا, جیل کے اندر بڑے حالات خراب ہیں. ایک سابق صدر جب وہاں جا کے اس طرح کی زبان اور بہتان طرازی جھوٹ بولے گا, بالکل سراسر جھوٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. شہین سوائی صاحب ہیں, کوئی بڑے سینئر جرنلسٹ, ہمارے بھی کافی اچھے تعلقات کسی دور میں ہوتے تھے, ان کی زبان دیکھ لیں. کیا تحریک انصاف کی طرف سے کسی طرح کی کوئی مذمت کی گئی؟ شہباز گل اٹھتا ہے تو انہی کی بات کو دہرا کے کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی عورت پہ تنقید کروں, میں نہیں چاہتا کہ میں مریم نواز کے حوالے سے کوئی بات کروں. لیکن شہین سوائی نے یہ کہا. یار آپ بیوقوف سمجھتے ہیں قوم کو, آپ ایک ایک لفظ ان کا دہرا نہیں رہے, اس کی تائید کر رہے ہیں, اور ساتھ آپ عورت کارڈ نہ کھیلنے کی ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. یار ہمیں پتہ ہے گل کے ساتھ پرابلم ہے. ایک ماضی کا واقعہ میں نہیں دہرانا چاہتا, عورت سے اس بندے کو سخت تکلیف ہے منصور, چلے عورتوں کے حوالے سے بالکل ہے. سر وہ ہے نہیں وہ نانکے پنڈ والے معاملات ہیں سر, وہ میں بالکل. سر وہ شہباز گل صاحب یہاں پہ ہے نہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ ان کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ. سر وہ موقع نکال دیتے ہیں, ان کو موقع نہ بھی ملے منصور. تو جہاں پہ عورت کی بات آتی ہے ہمیشہ وہ عورتوں کے خلاف ایک گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے آپ کو. کول شوزب صاحب, میں ظاہری بات ہے میں اس ٹاپک پہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہوں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا اعتراض جو قاصد صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ جا کے پاکستان کے حوالے سے یہ موقف نہیں لینا چاہیے. وہ ایک فارمر پریزیڈنٹ ہیں, ان کو یہ سارے بیانات, ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے ایکچولی فاکس 2 چینل کو, وہاں پہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے انہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں انہوں نے تو بڑی باتیں کی ہیں. آپ نے سٹارٹ کیا تھا کہ جلسہ اجازت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, تو میں یہ ایک سبز کتاب ہے جسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اور میں کیونکہ ڈیموکریسی کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, ابھی تک ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہوں, آلدو کہ یہ اس چڑیا کا نام ہے جو پاکستان سے پھر کر چکی ہوئی, اور انہوں نے پھر کروائی ہے, یہ جن کی ترجمانی فرما رہے ہیں. یہ ڈائنیسٹک جو فیملی پالیٹکس یہاں پہ مسلط شدہ حکومتیں فارم 47 کے نتیجے میں. آپ نے جلسے کی بات کی, میں 1 منٹ لوں گی, اور پھر آپ نے جو سوال کیا اور جو کوثر صاحب نے بڑی ماشاءاللہ زبردست باتیں کی, میں اس کا جواب دے دیتی ہوں. یہ اسی آئین کا جو آرٹیکل نمبر 16 ہے, فریڈم آف اسمبلی, یہ کہتا ہے مین آرٹیکل. پھر فریڈم آف ایسوسیشن آرٹیکل 17, آرٹیکل 19 اور 19A کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی باہر جا کے وہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوئی؟ میں اپنی مثال دے دیتی ہوں. 9 مئی کی رات کو میرے سر پہ ڈنڈے مارے گئے ڈی چوک پہ, اور میرے پہ جو جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ یا راولپنڈی میں بنائے گئے ہیں, فیصل آباد میں بنائے گئے ہیں, میاں والی, سرگودا,
کون سی پنجاب کا کورٹس نہیں ہوں گی ATC جہاں پہ میرے اوپر جھوٹے کیسز نہیں بنائے گئے؟ یہ کون سا آئین اور قانون ہے جس کو چلایا جا رہا ہے؟ اور رانا ثناء اللہ ان سے بڑے سینئر ہیں، یہ تو ابھی ترجمانی کا حق ان کو ملا ہے، وہ تو بڑے پرانے، وہ تو کہتے ہیں عمران خان آ جائے ڈائیلاگ پہ، یعنی ڈیل پہ آ جائے تو یہ تو سارے کیسز فوراً ختم ہو جائیں گے۔ باقی کوثر صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ججز اگر آپ کی مرضی کے فیصلے نہ دیں، یعنی کہ دونوں آپ کے جو میاں صاحبان ہیں، وہ جسٹس قیوم کی آڈیو لیکس آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے دلوانے کے عادی ہیں، جب تک ان کی مرضی کے فیصلے نہ وہ نہیں مانتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 13 مئی 2023 کو جب 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے بارے میں ہم نے تو بات نہیں کی، تو یہ ریڈ زون میں آ کے مریم بی بی اور بلاول صاحب نے اور ان سب نے تو یہاں پہ کنٹینر لگا کے ججز کے گھروں کو آگ لگانے تک کی بات کر دی تھی۔ وہاں وہ سپیچز اٹھائے نا، ہم لوگوں کو تو اس وقت زیر تاب کیا ہوا تھا، لیکن یہاں پر جب الیکشن کا حکم ہوا تا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہونے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو پوری سپریم کورٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ کنول صاحبہ، اس سے پہلے والا واقعہ نکال کے کنول صاحبہ یہ لے کے آگے تھے، لیکن یہ تو کوثر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہاں پہ تو ججوں کی آڈیوز موجود ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ انوالوڈ ہیں سہولت کاری میں۔ تو نکالے نا جناب، نکالے، وہ ابھی حکومت بھی ان کی ہے، حکومت لانے والے بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، سارا کام ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ تیسری دفعہ تو آ چکی ہے حکومت، پہلے ہماری حکومت گرا کے آئی حکومت، وہ جو کیا کہتے ہیں ڈگی کے نتیجے میں جو ملاقاتیں ہوئیں، پھر نگران حکومت بھی اپنی مرضی کی آ گئی، اس میں بھی ان کے لیے بڑے سہولتیں تھیں۔ اب تو پوری آپ نے 26ویں ترمیم میں 11 MNAs کو اٹھا کے ساری دنیا میں دن دہاڑے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، جس طرح ان کی تذلیل کی جاتی ہے، وہ تو بڑی زبان زد عام ہے۔ آپ بلائیں نا، کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ کیوں پیکا ایکٹ لے کر آئے؟ میں تو نہیں لے کر آئی، پیکا ایکٹ ان کے دور میں آیا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کی زبان بندی کی جا رہی ہے۔ جہاں تک خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں، بشرا بی بی کیا خاتون نہیں ہے؟ ہم ساری خواتین نہیں ہیں پچھلے جو 2.5 سال سے خوار ہو رہی ہیں؟ بشرا بی بی کو جس طرح جھوٹی سزا دے کے 3 ہفتے سے بند کیا گیا ہے، ان کی نہ ملاقات ان کی فیملی سے کرائی جا رہی ہے، نہ عمران خان صاحب سے کرائی جا رہی ہے۔ آپ نے عمران خان کے گھر کی ہر عورت پہ اٹیک کیا ہے، آپ نے عمران خان کی پارٹی کی ہر عورت پہ اٹیک کیا ہے، تو عزت صرف کیا ایک ہی بی بی کی ہے؟ اور اس ملک کا آئین، یہ والا آئین جو ہے، ہم تو اسی آئین کو جانتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کوئی اپنے لیے الگ آئین بنایا ہوا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، پاکستان کے ہر شخص کو، ہر عورت کو برابر کی عزت دیتا ہے۔ اچھا، اور جہاں تک سپیچز کی بات کریں تو گجرانوالہ والی سپیچز نکالے نا نواز شریف صاحب کی، اس وقت وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ بی بی نے جب شروع کی تھی لانگ مارچ تو ان کی وہ ساری سپیچز چلائیں۔ یہ تو ماضی بڑا ان کو میرے خیال میں بھول جاتا ہے، 2-2.5 سال پرانی باتیں، مجھے تو ساری چیزیں یاد ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، میں تو ڈیٹ کے ساتھ آپ کو یاد کرا دوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ یہ اور پٹن کی رپورٹ، منصور صاحب مجھے آپ سے بہت ہمدردیاں، بہت اچھا کام کریں، پلیز پٹن کی رپورٹ پہ بات نہ کرنا، کہیں آپ کو آف ایئر نہ کر دیا جائے۔ اتنی فریڈم آف سپیچ ہے اس ملک میں۔ نہیں، وہ بولیں گے، کیوں نہیں بولیں گے؟ آپ دیکھیں، آپ بول رہی ہیں نا، آپ کو کسی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، آپ نے پوری بات کی ہے، میں نے آپ کو پورا موقع دیا بات کرنے۔ تو میرے تو نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ آ جاتے ہیں جب میں بولتی ہوں، کوئی 6 اور میرے اوپر FIR کٹ جائیں گی۔ مجھے تو آپ سب کی فکر ہے۔ نہیں، اللہ سب کے لیے بہتر کرے، آپ کی بھی مشکلات آسان کرے۔ اطہر صاحب، سر یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو ظاہری بات ہے گلہ شکوہ اس بات کا ہے کہ جمہوریت ان سے جو گلہ شکوہ ہو رہا تھا، لیکن کیا ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں رہیں؟ کیا ماضی میں جس طرح ابھی خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو مریم نواز صاحبہ کے بھی تو کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا نا، وہاں پہ بھی جب وہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ ٹھیک تھا یا وہ بھی غلط تھا؟ نہیں دیکھیں جی، ماضی میں ہو یا حال میں ہو، جو غلط ہے وہ تو غلط ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہے آئین پاکستان کے تحت، آپ اس کے خلاف ضرور مقدمہ چلائیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے خلاف کوئی لیگل پروسیڈنگز نہ انیشیٹ کریں یا ان کو آگے نہ بڑھائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں معاملات تو دیکھیں نا منصور صاحب، بہت آگے چلے گئے نا۔ مریم بی بی کی مثال تو ہم دیتے ہیں، کیا مریم بی بی کو ہائی کورٹ نے ضمانت دی اور ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا؟ کیا مریم بی بی کی گرفتاریوں کے اوپر دوبارہ گرفتاریاں ہوئیں؟ تو ویسی تو کوئی مثال نہیں ملتی جو ہم نے ان کے دور حکومت میں دیکھا۔ جس طریقے سے ہائی کورٹس کے تقریباً پاکستان کی تمام ہائی کورٹس نے اس طرح کے کامنٹس دیے کہ آپ پریس کانفرنس کر لیں، ہم تو ضمانت دے دیں گے، لیکن کوئی
فرق نہیں پڑے گا. تو خواتین کی عزت ہو، مردوں کی عزت ہو، سب کی عزت آئین پاکستان کے تحت واجب الاحترام ہے، تمام لوگوں کے حقوق ہیں. دوسرا جو بار بار نون لیگ اور ان کے اتحادی دوست کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف ریاست کے اوپر حملہ آور ہے، کیا انہوں نے اپنی شخصیات کو، اپنی ذات کو ریاست قرار دے دیا ہے؟ جب آپ ملک میں سینٹ کے انتخابات نہیں کرواتے، آپ کی فیڈریشن کا حصہ ہے، ایک سینٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ایوان ہے، چاروں اکائیوں کی وہاں پہ نمائندگی ہوتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے الیکشنز رکے ہوئے ہیں. کیا یہ ریاست کے اوپر حملہ نہیں ہے منصور صاحب؟ کس کی خواہش کی وجہ سے روکا ہوا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ کیونکہ وہاں سے ان کی سینٹ کی سیٹیں نہیں آنی ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ججز کے عزائم ان کو نظر آ گئے، یہ تو وہ معزز جج صاحبان ہیں جن کے حوالے سے یہ باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ عطا بندیال اطہر من اللہ کو شامل کرو بینچ میں، عطا بندیال منصور علی خان کو شامل کرو، سوری منصور علی شاہ کو شامل کرو. نہیں آپ کو بھی کر لیتے تو فیصلہ ٹھیک آ جاتا ویسے، پر انہوں نے نہیں کیا. تو یہ کہتے جی منصور علی شاہ صاحب کو کرو شامل بینچ میں. جب انہی سب لوگوں نے ایک فیصلہ دیا تو کہتے نہیں جی اب تو وہ بھی جج ٹھیک نہیں ہے. یہ تو وہ جج تھے جن کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہوتے تھے. تو مسئلہ یہ کہ یہ کسی ایک جج کا فیصلہ تو نہیں ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ تو معزز فل کورٹ کا فیصلہ ہے. تو انفارچونیٹلی ریاست کو اگر کوئی اس وقت ہلکا کر رہا ہے، ریاست کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ ان کی پالیٹکس ہے جہاں پہ عوامی مینڈیٹ تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن زور زبردستی سے اقتدار کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے. کوثر صاحب یہ تو بڑی سویر قسم کی چارج شیٹ ہے اور اس کو ڈینائی کرنا بہت مشکل کام ہے. جو کچھ ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. مطلب بشرا بی بی کے حوالے سے آج میں دیکھ رہا تھا، میں ان کے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ آج جا کے بالآخر عمران خان صاحب کی بشرا بی بی سے ملاقات کروائی گئی ہے، اور پی ٹی آئی کا یہی کہنا ہے کہ یہ ملاقات شاید اس لیے نہیں ہونے دی جا رہی تھی کہ پریشر ڈیولپ کیا جا سکے، عمران خان صاحب کو منوایا جا سکے کہ جو ڈیل آفر کی جا رہی ہے اسے مان جائیں. منصور، سب سے پہلے میری بہن کمل نے، مجھے لگتا تھا شاید یہ مذمت کریں گی جس طریقے سے ایک مہم چل رہی ہے آرمی چیف کے خلاف، مریم بی بی کے خلاف، لیکن انہوں نے اس کی کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ یہ کہہ دیا ساتھ کہ ہماری عورتیں بھی تھی، یعنی تائید کر دی کہ جس طریقے سے جو زبان، جو الفاظ سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہے ہیں بالکل اسی طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. تو یہ بالکل اب تو کوئی اس میں ابہام نہیں ہے کہ بالکل تحریک انصاف اس کے پیچھے ہے، اور ان کی ہی کہنے پہ ان کے جو بڑے اکاؤنٹس ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں. دیکھیں آپ بول چکی نا، مجھے بولنے دیں اپنی باری پہ، پھر آپ اعتراض کر لیجئے گا. نہیں آپ میرے پہ غلط الزام لگا رہے ہیں. نہیں غلط آپ نے مذمت نہیں کی تو کیا کی آپ مذمت کرتی ہیں؟ جو مریم بی بی کے حوالے سے زبان استعمال کی گئی آرمی چیف کے حوالے سے، آپ اس کی مذمت کرتی ہیں. آپ نے نہیں کی نا، آپ نے اپنی عورتوں کا حوالہ دیا تو ساتھ ایک مثال دے دیتی کہ ہماری کس لیڈرشپ نے بشرا بی بی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے. نہیں آپ سن لینا، پھر حوصلہ کرے نا. آپ نے اپنی لمبی تقریر کی اور اس میں سارا جھوٹ بولا آپ نے، تو پھر آپ بات سنیں نا، آپ بھی سن لیں ذرا پھر بات. آپ نے مذمت کی؟ نہیں کس کی مذمت؟ ہماری کسی ایک لیڈرشپ، کیا مریم بی بی نے کہا بشرا بی بی کے حوالے سے؟ کیا میاں نواز شریف نے کہا؟ کیا میاں شہباز شریف نے کہا؟ کیا بڑی لیڈرشپ میں کسی بندے نے کہا؟ سسٹمیٹک کیمپینز چلتی ہیں. نہیں آپ بتائیں نا، کسی ایک بندے کا نام بتائیں کہ پی ایم ایل این کے فلاں بندے نے بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی. پورے پاکستان بس آئیں بائیں شائیں، آپ کے پاس ثبوت ہوتا کوئی نہیں ہے اور قوم کو گمراہ کرتی ہیں. آپ بیٹھ کے یہاں پہ آپ بولے نا، نام لیں کسی کا. آپ کی انفارمیشن منسٹری سے لوگوں نہیں کس کا، اب نام لیں. میں نے آج تک بشرا بی بی کو بشرا بی بی کہہ کے پکارا ہے یہاں پہ. میں نے ان کے ماضی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. ماضی کی پوری کہانی ہے، میں کبھی نہیں بولا. ڈیفنس سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک بہت بڑی سٹوریز ہے، میں کبھی نہیں بولا ان پہ. مستقل کہانی ہے ان کے حوالے سے. میں آج تک نہیں بولا پیر خانہ عشق خانہ کیسے بنا، میں نہیں بولا. ایک مرید پیر کے عشق میں کیسے مبتلا ہوا، میں نہیں بولا. تو آپ کیوں ایسی بات کرتی ہیں؟ ذاتیہ ایک منٹ جی، ایک منٹ عجیب بات ہے. ایک منٹ اس طرح آپ میرے پہ مت الزام لگائیں. نہیں آپ مذمت، آپ نے کی مذمت، آپ نے نہیں کی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی مذمت نہیں کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہے، اس ساری مہم کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. میں نے کوئی ٹویٹ کیا تو بتائیں مجھے. تو کوثر صاحب مجھے کیوں الزام نہیں، میں نے کہا جی آپ مذمت کر دیتی، آپ نے نہیں کی. میں نے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ کہا تھا. آپ دونوں ہی میرے خیال میں آپ کے الفاظ اچھے نہیں، آپ اپنے الفاظ واپس لیں. کیا کون سے الفاظ؟ ایک سیکنڈ منصور، مجھے کون سے الفاظ واپس لوں جی؟ آپ جو مذمت کرنے کی بات کر رہے، پہلے آپ مذمت کریں. اس ملک میں جتنا کچھ ہوا ہے نا آج تک، کیا ہوا جی؟ مذمت کریں. کیا ہوا؟ آپ ایک لفظ بتائیں، کوئی ایک چیز بتائیں، جھوٹ کے علاوہ، بہتان کے علاوہ، مبالغہ کے علاوہ کوئی ایک چیز سچی بتائیں. مریم بی بی نے کھڑے ہو کے جلسوں میں
बुशरा बीबी की किरदार कशी की, उसकी मजम्मत करें। बिल्कुल झूठ है, नहीं हुआ ऐसा, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं आप, नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ ऐसा। बुशरा बीबी के ऊपर इल्जाम तराशी की, उसकी मजम्मत इल्जाम तराशी जब सियासत में कोई आता है तो इल्जाम बोतान लगते हैं, तस्दीक नहीं की जाती। ना मरियम बीबी ने कभी किया, आप झूठ बोल रही हैं, आप बार बार झूठ बोल रही हैं। कंवल साहिबा, एहसन इकबाल ने बुशरा बीबी की किरदार कशी की, उसकी मजम्मत करें। कंवल साहिबा, एक मिनट, पूरी जमात ने पूरा सिस्टमैटिक कैंपेन चलाई बुशरा बीबी के अगेंस्ट, उनकी किरदार कशी की, इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस बनवाया, इसकी किरदार कशी करने की मजम्मत करें। जी एक मिनट, अब ये आपने फैक्चुअल एंड पे फैक्चुअल बात की है, वो दौरान इद्दत निकाह केस जो है उसके ऊपर वो कह रही है कि वो गलत बनाया गया और वो किरदार कशी की गई, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। देखें मंसूर, इद्दत का निकाह जो है, अब सुन भी लेना बीबी अगर आपने हर बात में टोकना है तो फिर बात कैसे पहुंचेगी? अब सुन भी लें, आपने गलत बात की है ना। अब भाई सुन तो लो ना मेरी बहन, सुन तो लो ना, बाद में फिर कह देना झूठ है। आपने मानना तो है नहीं, आपका कमा चिट्टा है, कहाँ चिट्टा है आपका, आपने नहीं माननी बात, सुन तो लें। अब कौसर साहब की बारी जी, अब कौसर साहब का जवाब सुन। भाई इद्दत के हवाले से मंसूर जो केस बना उसके हवाले से इनकी फैमिली के अंदर से इनके अपने लोग, इनके अपने वो लोग जो इनके साथ थे, हर बंदे ने बताया कि फलां डेट को निकाह होता है, फलां को होता है और फलां को होता है। किसी ने 7 मुहर्रम का, किसी ने 10 मुहर्रम का। क्या इल्जामात हमारी तरफ से आए? क्या ओन चौधरी हमारा बंदा था? क्या वो इमरान खान का दस्तरास्त उस वक्त तक नहीं था जब तक बुशरा बीबी ने नहीं निकाला? देखे ना, ओन चौधरी वही शख्सियत थी जिसके साथ आप लोगों ने पॉलिटिकल इत्तेहाद किया, जिसको तो अभी की बात है नहीं तो मियां साहब ने वोट दिया, आपने वोट दिया, मियां साहब ने इसी शख्स को जाके वोट दिया। भाई उससे पहले की बातें हैं ये जो चीजें, आज वो आपकी कैबिनेट का हिस्सा है। हवाले से उनकी अगर साबका बीवी जो है रेहाम खान साहिबा, अगर वो किताब में इंकशाफात करती है तो सबसे करीब तो उनको तस्वर किया जाएगा। मुझे ये कंवल शौकत साहब को इमरान खान के करीब नहीं समझा जाएगा। रेहाम खान उनके बहुत करीब थी, आपके लोगों के साथ बैठी पाई गई। कंवल साहिबा जी, क्या आपने कहा, क्या रेहाम खान साहिबा के हवाले से दोबारा बोलिए? इनके साथ गैलरी में बैठी हुई पाई गई थी। किनके साथ? मैं वही थी ना जी, गलती से असेंबली में मौजूद थी। रेहाम खान साहब की सारी गैलरी में इन्हीं की खवातीन के साथ बैठी पाई गई हैं। तो जी उससे वो क्या बातें कर रहे हैं? और अब ओन चौधरी साहब को समेत जहांगीर तरीन साहब के तो आप लोगों ने गोद ले लिया हुआ, अब आप क्या बातें करते हैं? ठीक है, मैं अतर साहब, ये तो दोनों साइड से अतर साहब जो इल्जामात की बुछाड़ हो रही है, माजी में बहुत कुछ सबका गलत है, क्या इससे आगे नहीं जाया जा सकता? इसको दरगुजर करके या मुजम्मत करके या माफी मांग के अगर आगे जाया जा सके? मंसूर ये माजी नहीं है, ये हाल है यार। सोलो करने मंसूर, कमल साहिबा से आप सोलो करें, मैं तो आप इनको बोलने दें। नहीं, मैं अतर साहब से इनसे बात करें, अतर साहब से सवाल करो। अतर साहब से सवाल है जी। जी, वो मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए मसला ये है कि जिस किस्म के भी हालात हैं वो हमारे सामने हैं। जब आप कोई भी चीज कर रहे हो उसके कुछ कायदे और उसूल होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं होंगी, कमल साहब को पसंद नहीं होंगी, हमारे भाई कौसर काजमी साहब को पसंद नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद निजाम आगे चलते रहते हैं। किस लिए चलते रहते हैं? क्योंकि कम से कम आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद होता रहता है। यहाँ पे किसी का भी माजी जो है वो शानदार नहीं है। यहाँ पे तासुर तो ये दिया जाता है कि 2014 में जिस दिन इमरान खान साहब ने ओए कहा था कंटेनर पे, तो यहाँ पे जुबान खराब हो गई थी। आप निकालें भुट्टो साहब का जलसा जिसमें वो बंगालियों के हवाले से क्या कह रहे हैं, किसके बच्चे उनको कह रहे हैं। आप निकालें वो नारे जो बेगम नसीम वली खान साहिबा के खिलाफ लगते थे, आप निकालें वो नारे जो IGI जब बनी थी उनके खिलाफ जो लगाए जाते थे, आप दिखाएं वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जहां पे गो बाबा गो के नारे लगते थे, सदर मुमलिकत पे जाके चादर फेंकी जाती थी, वहां पे दुश्मन तराजी होती थी और नामुनासिब इशारे होते थे। ये सब हमारी तारीख का हिस्सा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसको कवर करते थे, हमारे बुजुर्ग सहाफी दोस्त, अब वो हमें ऐसे आके यहाँ पे लोलू पोचू बन जाते हैं कि भाई ये 2014 में इखलाकियात खराब हो गई। नहीं, ये सारी अलामात हैं जो बीमारी यहाँ पे हमने पहले खुद बनाई थी, खुद उसको परवान चढ़ाया था। अब ये सारी चीजें हैं, इनकी मुजम्मत होनी चाहिए। चाहे कोई जलसे में खड़ा होकर करे, चाहे कोई व्लॉग के अंदर करे। यहाँ पे व्लॉग्स के अंदर ऐसी ऐसी नामुनासिब जुबान इस्तेमाल होती है, लेकिन वो लोग आप लोगों ने बैठा दिए कौमी टीवी के ऊपर। तो मेरा तो सबसे गिला शिकवा है, इसमें कोई भी आप किसी तरफ भी जा सकते हैं। मसला ये है कि इन सारी चीजों को आप एक तरफ रख दें। मेन इशू इस वक्त ये पड़ा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे आइन और कानून की अमलदारी नहीं है। ये बहस भी आगे बढ़ सकती है, सब कुछ आगे चल सकता है, लेकिन जब आपने आइन को एक पस से पुश डाल दिया, जब आपने अवाम का मैंडेट मानने से इनकार कर दिया, आपने हाउस को कंप्लीट करने से इनकार कर दिया, आपने अदलिया के साथ जो किया
26वीं आईनी तरमीम के जरिए। क्या कोई पाकिस्तान में कह सकता है इस वक्त कि अदलिया जो है वो इंडिपेंडेंट है? खुदा न खास्ता लगता तो ऐसे है कि इंतजामिया जो है बालादस्त हो चुकी है। पूरे कौम कह रही थी, बच्चा बच्चा कह रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनमें से किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, किसी को बाहर से लेके आएंगे। वो लेके आए और पूरी कौम ने देखा। अब जो भी जज साहब आए वो यकीनन आइन और कानून के मुताबिक ही काम करेंगे और उसी तरह फैसला करेंगे। लेकिन माजी में जो कुछ होता था उसमें कोई पर्दा होता था, कोई वो ये होती थी, कोई वो होती थी ख्वाजा साहब वाली। अब तो सब कुछ ही ओपन हो गया। ये क्यों है? ये इसलिए है कि क्योंकि अवामी मैंडेट नहीं है और जोर जबरदस्ती के जरिए चीजों को चलाने की कोशिश की जा रही है। कौसर साहब, ये प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, चाहे मीडिया को उठा के देखें, अदलिया को उठा के देखें, पार्लियामेंट को उठा के देखें, काफ़ी हद तक चीज़ें, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि बाहर से बंदा आएगा, इट हैज़ बिकम सो प्रेडिक्टेबल। पहले फिर भी कोई तो रख रखाव, कोई छुप छुपा के काम होता, तब तो बिल्कुल ओपन कर दिया आप लोगों ने। मंसूर, ये अगर कोई पीटीआई का बंदा कहता ना अवामी मैंडेट नहीं है तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन जब कोई सहाफ़ी इस तरह की बात करता है तो बड़ा अजीब लगता है। जब आप नेशनल टीवी पे बैठ के ये मंसूर साहब से पूछ अवामी मैंडेट नहीं, अतर मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, नहीं मंसूर भाई भी सहाफ़ी हैं। मंसूर भाई अब ये है कि फॉर्म 47 का हवाला दिया जाता है ना, मंसूर से ना पूछे, से पूछे ना भाई, आप जो मर्जी बयानियां दिया ना, आप तो अतर आप मुकल्लिद हैं अपने सीनियर सहाफ़ियों के। मैं बार जब भी ये मैंडेट का कहा जाता है ना, मुझे वो इलेक्शन ट्रांसमिशन याद आती हैं। खुदा की कसम, अभी घंटा नहीं हुआ था और वहां पे एक बहुत बड़े चैंपियन सहाफ़ी ने पीटीआई को मैदान साफ करने का कह दिया था, और शायद वही चीज आपके जहनों में है, आप उसी को टो करके चल रहे हैं। वरना हम मुसद्दका मानते हैं उन फॉर्म 47 को जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है, वहां पे हर चीज वहां सामने है। अब किसी टेम्पर्ड को याद है, एक वीडियो भी आई थी उन्हीं दिनों में, पोलिंग के फौरन बाद कहा गया था कि भाई वो नवाज शरीफ के हल्के के प्रिंटिंग प्रेस से बैलेट पेपर पकड़े गए और बाद पता चला वो जाली। कौसर भाई, ये बताइए कि 2018 के इलेक्शन रिग्ड से? सारे आईटीएस बंद होते हुए पूरी दुनिया ने देखे। नहीं, रिग्ड से बिल्कुल ऐसा है। एतराज़ात हर इलेक्शन में होते हैं। आपने फरमाया कि आप किसी कानूनी सबूत के बगैर जो है ये बात नहीं कह सकते, आपने किस तरह कह दिया? देखें, एतराज़ात की बात है, हर इलेक्शन पे एतराज़। वो इन्होंने अतर साहब ने भी जो कुछ पहले कहा है वो एतराज़ ही है ना। मुझे तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, जर्नलिस्ट भी तो अपना लेकिन कोई ओपिनियन जब आप दे रहे हैं, आप ओपिनियन नहीं दे रहे ना, शायद में भी ये नहीं कहा जा रहा। हाँ। बिल्कुल पूरे वसूख के साथ कहा जा रहा है कि अवामी मैंडेट चोरी हो गया। एक सहाफ़ी की तरफ से इस तरह नहीं कहना चाहिए। तो एक जर्नलिस्ट अगर मतलब कोई वर्डिक्ट देने के साथ में भी लगा दे तो फिर ठीक है, मैं भी लगाए ना, आप मुबैना क्यों हमारे, मैं भी सहाफ़त से वाबस्ता रहूं ना। जब हमें किसी चीज पे शक होता था, जब हम श्योर नहीं होते तो हम मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। एक अतर साहब कुछ क्या कह रहे हैं? अतर भाई बोलिए। देखिए, अगर एक हल्के में एक वोट भी चोरी हुआ है तो क्या वो अवामी मैंडेट चोरी नहीं हुआ? दूसरा, मंसूर अली खान साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप प्लीज मेरी रहनुमाई करें। आपने बहुत सारे फॉर्म 47 देखे, 45 देखे, आप समझते हैं कि अवामी मैंडेट को माना गया इन इलेक्शंस के अंदर, 2024 के इलेक्शंस? मेरा ख्याल में अवामी मैंडेट को उन फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं माना गया है, लेकिन मैं अथॉरिटी नहीं हूं ये फैसला करने में। अथॉरिटी इसकी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली, ये जुमला पूरा यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है। जब अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन थी और ट्राइब्यूनल्स थे, उनके साथ हमने क्या किया? वहां पे कानून चेंज करके रिटायर्ड जज लगा दिए। जी बिल्कुल। तो मुझे बोलने नहीं, मेरा टाइम था, आपने ले लिया भाई। मैं यही तो कह रहा हूं ना, एक ऐसी जमात है जो माहिर है, जी मैं आ रहा हूं, जो बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। जी नहीं मैं आ रहा हूं जी। वो ट्रंप की वीडियो बना लेती है, वो तैयब अर्दोगान के हवाले से कह देती है, तुर्क सदर ने इमरान खान का जिक्र किया, वो बड़े आराम से ऐसी वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियोस बना के अवाम की एक राय अपने लिए हमवार कर लेती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वही फॉर्म 47 फॉर्म 45 का बयानिया है मेरे भाई, और इसमें जितनी भी मंसूर आज तक जितने भी बौतान लगाए गए, कोई एक ये साबित नहीं कर सके। अभी मेरी बहन कह रही थी पहले कि ये जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें हैं। यार किस तरीके से आप जब आईएमएफ को खतूत लिखेंगे, यूनाइटेड नेशन के बाहर जाके एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान और रियासत के खिलाफ झूठ बोलेंगे, तो हुकूमत के खिलाफ नहीं होगा, वो रियासत पाकिस्तान पे बहुतान तराजी होगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान आलमी सतह पे बदनाम होगा। चलो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आज आपके ख्याल में फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा है इमरान खान साहब के दौर से? आप ये सुन लें, अतर कितना खुल के बोल रहे हैं, कितना बाकी कितने लोग हैं वो खुल के बात कर रहे हैं। खुल के बोला है भाई, हमें पता था कि सदर ये जो है तहरीक इंसाफ का जो एलवी साहब हैं, ये वहां जाकर रियासत मुखालिफ बयानियां बनाएंगे, उनको किसी ने नहीं रोका, उनके इंसानी हकूक की पामालियां नहीं हुई। रियासत के खिलाफ इतना ब्रॉड टर्म है सर, वो है ना, इतना ग्रे एरिया है। मंसूर आप मुझे बताएं, आप एक मिनट में किसी के बारे में नहीं कह दें ये रियासत के खिलाफ बात। मंसूर अगर 26 को ये कह रहे हैं लाशें गिरी हैं,
تو میں تو آج تک یہ بات کہتا ہوں کوئی ایک بندہ تو بتائے نا والی وارث سامنے آئے. شور تو یہی مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کسی کا بہن بھائی کوئی فوت ہوا ہے بھائی تو ان کو آرام نہیں آتا, یہی جھوٹی باتوں کا اجازت دیجیے. کنول صاحبہ ان کو پروف چاہیے, ان کو پروف کس طرح دیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کا؟ پہلے تو جو آپ نے الیکشن ریگنگ کی بات کی تو میں تو خود وکٹم بیٹھی جی NA 166 کی. وہ ٹریبیونلز کو آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. 17 فیبروری کو ٹریبیونلز بنے تھے, 3 دفعہ ان کو اڑایا گیا ہے, اور اب ہمارے نہ کوئی وہ سنوائی ہو رہی ہے, نہ وہ کوئی ایویڈنس سن رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اور 25 کو وہ فیصلے دینے جا رہے ہیں. 1 سال انہوں نے ہمیں خوار کر دیا, پیسے بھی ہمارے لگوائے, ہمیں وہاں پہ عدالتوں میں بھی ذلیل کیا ہے, ادھر بھی. پھر آپ نے جو ریزرو سیٹس کی بات کر رہے ہیں, میں اس کی پٹیشنر تھی. 78 ہماری ریزرو سیٹس ہیں. آپ کے فل بینچ نے فیصلہ دیا ہوا, یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے, سپریم کورٹ نہیں مانے گی. کون سے الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں جناب؟ الیکشن کمیشن کی تو توہین ہو جاتی ہے اگر اس پہ جا کے بات کریں. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں کہ مجھے بطور پٹیشنر الیکشن کمیشن کے گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا گیا. وہاں FC بلا لی گئی, وہاں پولیس بلا لی گئی, وہاں خواتین پولیس بلا لی گئی. میں ایک اپلیکیشن لے کے گئی تھی, مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. کون سا ملک کا آئین اور قانون آپ کو روکتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کی بلڈنگ میں نہیں جا سکتے؟ کہ آپ نے جا کے وہاں پہ پٹیشن فائل کرنی ہو یا اپلیکیشن جمع کرانی ہو, ڈائری کرانی ہو, تو آپ کو اجازت نہیں ہے؟ کیوں؟ کس آئین کے تحت؟ کیا الیکشن کمشنر جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے رہا؟ کس نے اس کو اپوائنٹمنٹ کی ہے؟ اس ملک کے کسی ادارے کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں اور آپ بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں. دوسری جناب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ عوامی رائے کی بات کر رہے ہیں کہ جی عوامی رائے کو AI کے ذریعے ہموار کیا گیا تھا. عوامی رائے کو وہ جس وقت مینار پاکستان میں آپ نے کبوتر اڑوائے تھے اس وقت ہموار نہیں کیا گیا تھا. وہ جو ہیلی کاپٹر سے آپ پھول گرواتے رہے ہیں, وہ بائیو میٹرک جو آپ کے جہازوں میں ہوئے, نہیں عوامی رائے آپ کے ساتھ گئی, پھر آپ کو اپنا بندہ بھی بدلنا پڑ گیا. عوام کی رائے یہاں سے آتی ہے اور یہاں سے آتی ہے. آپ نے, اور جہاں تک آپ بات کریں ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی ایویڈنس دیں, ایویڈنس موجود ہے. جن لوگوں کے ایویڈنس تھے ان کے گھروں سے کیا بھائیوں کو ان کے اٹھایا نہیں گیا؟ وہ ادریس جو شہید ہوئے ہیں ان کے جائے نا بچوں سے جا کے پوچھے کہ اس پہ ایویڈنس کہہ رہی ہیں. جو ابھی جس کی 23 دسمبر کو شہادت ہوئی ہے, ادھر 26 کو اس کو گولیاں لگی تھی. اس کے بعد ہمارا وہ جو بچہ ستی ہے اس کے دونوں بھائیوں کو اٹھا لیا گیا, اس کے باپ کو اٹھا لیا گیا. کون سا آپ یہاں پہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف جو بھی کچھ چل رہا ہے یہاں پہ چل رہا ہے؟ اور ابھی آپ مجھے بتائیں اگر فریڈم آف سپیچ ہے تو کیوں عمران خان کی زبان بند کی جاتی ہے؟ کیا خوف ہے آپ کو؟ کیوں نہیں اس کی بات کو باہر آنے دیا جاتا؟ کیوں ان کے نام کو فلیش کرنے سے آپ لوگ گھبراتے ہیں؟ نہیں کنول صاحبہ, ہم سارے کی زبان بندی کیوں یہ آپ کی باتیں باقی باتیں تو مجھے سمجھ آئیں. آپ نے کہا عمران خان صاحب کی زبان بندی ہوتی ہے. علیمہ خان صاحبہ ان سے مل کے آ کے باہر آ کے میڈیا کو سارا کچھ بریف کر تو رہی ہیں, ان کے لیٹرز بھی جاری ہو رہے ہیں, ٹویٹر پہ آ بھی رہے ہیں. کس طرح زبان بندی ہوتی ہے ان کی؟ ٹویٹر پہ آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ری ایکشن کیا آ رہا ہے. لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. پیکا ایکٹ کیوں بنایا گیا؟ پیکا ایکٹ 1 سائیڈڈ کیوں ہے؟ اٹھائے نا پیکا ایکٹ کے تحت کو جس نے میرے خلاف ولاگ کیا تھا, میری کریکٹر اسیسینیشن کی تھی, میں نے دی درخواست FIA میں, نہیں کوئی کاروائی ہوئی. میرے اوپر جھوٹی ڈیپ فیک یوز کر کے ایک گھٹیا غلیظ قسم کی ویڈیو بنا کے ریلیز کروائی گئی. انفارمیشن منسٹری کا بندہ جناب ریلیز کر رہا ہے, مریم بی بی کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی تصویریں ہیں. FIA میں نے جا کے خود سائبر کرائم میں خود جا کے میں نے اپنا جو ہے وہ کمپلینٹ لانچ کی. آج تک 2 سال ہونے والے, اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کس ملک میں رہ رہے ہیں ہم؟ کون سا آئین اور قانون ہے یہاں پر؟ آپ 1 سائیڈڈ کام کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس کی بھی ہمیں اجازت ہے. پولیٹیکل ایفیلیشن کی اجازت بھی ہمیں آپ کی بات سے قانون دیتا ہے. میں کنول صاحبہ ایک منٹ سن لیجئے. نہ صرف ایک منٹ منصور صاحب, نہ صرف میرے پہ, ملکہ بخاری کے اوپر اس قسم کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, زرتاج گل کے اوپر اس قسم کی ویڈیوز بنائی گئی, اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری زبانیں آپ کاٹنے کی بات کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں اطہر من اللہ صاحب کے پاس گئی تھی 1.5 سال کے بعد, اور وہ جو بات ہے اس کو اتنا اچھالا گیا, یہ نہیں کسی نے پوچھا کہ میرے اوپر بنایا کیا گیا تھا. کیا سیاست میں آنا اور کسی مڈل کلاس سے, ایجوکیٹڈ کلاس سے ہونا, اور بغیر کوئی پولیٹیکل, میرا بیک گراؤنڈ نہیں, میرا باپ کوئی وزیر اعظم نہیں رہا, یا میری ماں جو ہے وہ اس ملک کی وزیر اعظم نہیں رہی ہے, تو مجھے اجازت نہیں ہے؟ میں آپ کو پوری طرح اجازت ہے. مجھے یہاں پہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. we'll take a short break and we'll be right back after this break. Please stay with us. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب, یہ قابل مذمت ہے, میں کہنا چاہوں گا اس کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ قابل مذمت ہے کنول شوذب صاحبہ کے ساتھ جو ڈیپ فیک ویڈیوز اگر بنائی, یا کوئی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے اور ایک خاتون کو ٹارگٹ کرتا ہے, یہ غلط ہے.
لیکن سر میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں آخر اس کے اوپر ایک کوڈ آف کنڈکٹ کیوں نہیں طے کرتی؟ خواتین تمام جماعتوں میں ہیں، نون لیگ میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، پی ٹی آئی میں بھی، تمام ہماری بہنوں کی طرح ہیں، لیکن یہ ملتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، سب کے ساتھ اس طرح ہی ہوگا پھر؟ دیکھیے یہ بہت بڑا المیہ ہے منصور صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو آپ سوسائٹی کا ایک علیحدہ اس طرح نہیں بنا سکتے کہ جی یہ ایک پروٹیکٹڈ کلاس ہے یا یہ مائنورٹی پروٹیکٹڈ کلاس ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جب ملک کے اندر آئین اور قانون کی عملداری ہو اس میں ہر کسی کی پروٹیکشن ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرتی رویے بھی ایسے ہیں کہ اگر ہم نے خاتون کو عزت بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری بہن کی طرح، ماں کی طرح. کیا رشتے کے بغیر خاتون کی عزت نہیں ہو سکتی؟ کوئی خاتون آپ کی رشتہ دار ہے یا نہیں ہے تب بھی وہ قابل احترام ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن معاشروں میں آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوتی وہاں پہ میں ایکچولی یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کنول صاحبہ یہ فرما رہی تھی نا کہ میں ایف آئی اے کے پاس گئی، میں نے کمپلین کی، لیکن میری ایف آئی میں کوئی سنوائی نہیں ہے، یہ قابل مذمت ہے. لیکن میں یہاں پہ صرف ایک چیز ایڈ کروں گا، بالکل اس طرح کی صورتحال ہماری کالیگ ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ، انہوں نے عمران خان صاحب کے دور کے اندر بالکل یہی چیز فیس کی، اور زرتاج گل صاحبہ نے ان کے اوپر ایک الزام لگایا تھا اور ان کے اگینسٹ انہوں نے جا کے اسی طرح کمپلین کی، لیکن دور مختلف تھا، حکومت مختلف تھی، کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور بڑا ہی ایک عجیب قسم کا الزام ہماری کالیگ کے اوپر لگایا گیا، لیکن کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس حکومت ہے اس وقت کی، اس کی پارٹی کے کسی شخص کے خلاف یہ ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے. ایگزیکٹلی یہ اگین بات وہیں پہ آ جاتی ہے. اگر اس ملک میں قانون کی عملداری ہوتی، رول آف لا ہوتا، کسی کی بھی حکومت ہو، عمران خان کی حکومت ہو یا میاں صاحب کی حکومت ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ چاہے کوئی عام بندہ ہو یا کوئی صحافی ہو، جب وہ ادارے کے پاس جائے گا اس کی سنوائی ہوگی، اس بندے کے خلاف کارروائی ہوگی. جب آپ رول آف لا نہیں ہوتا، جب شخصیات امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، آئین سے اوپر ہو جاتی ہیں، چاہے کسی کی بھی دور حکومت میں ہو، تو پھر اسی قسم کا ہوتا ہے. تو جب آپ روتے ہیں، کہتے ہیں بار بار کہ بھائی یہاں پہ رول آف لا ہونا چاہیے، وہ بنیادی طور پہ میرے آپ جیسے کوثر کاظمی صاحب جیسے، کمل شوزف صاحبہ جیسے پاکستانی ہیں، ہم سب کی طاقت آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان کمزور ہوگا، آئین پاکستان کو روندا جائے گا، تو نہ یہاں پہ کوئی خاتون کی جو ہے وہ سنوائی ہوگی، نہ کسی مرد کی ہوگی، نہ مائنورٹی کی ہوگی، نہ میجورٹی کی ہوگی. تو مسئلہ پھر وہی ہے، رول آف لا ایک اس کا سلوشن ہے اور کچھ نہیں. کوثر صاحب آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، اور کنول صاحبہ ہماری بہنوں کی طرح ہیں، وہ بھی پنجاب کی ہی بیٹی ہیں، اگر ان کو کسی کے حوالے سے کوئی شکایت ہے آپ کو تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ابھی انہوں نے کہا جی ستی کے بھائی ہیں کوئی جس کو شہید قرار دیا، بالکل وہاں پہ ہم نے جنازہ بھی دیکھا، لوگوں کو فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن پھر جھوٹ بول گئی. پھر جھوٹ بولا انہوں نے کہا جی اس کے والد اور 2 بھائیوں کو اٹھا لیا گیا. اگر یہ ابھی ثابت کر دینا تو خدا کی قسم یہاں ہاتھ باندھ کے معافی مانگوں گا. دوبارہ ایک منٹ بات کمپلیٹ کہ ستی صاحب جو شہید ہوئے تھے ان کے والد اور 2 بھائیوں کو اٹھا لیا گیا. ابھی یہ آپ کے چینل پہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے پرائم ٹائم کے دوران اتنا بڑا جھوٹ بول کے، اور اگر وہ پروف کر دیں آپ معافی مانگیں گے؟ بالکل پروف کریں. کسی بندے نے، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا معاملات ہیں، کسی کے اگر چھاپا بھی پڑا ہے تو بتا دیں یار، اٹھانا تو سن لیں. پیمز ہاسپٹل کا ریکارڈ مجھے ذرا نکلوا دیں 26 کی تاریخ کا، 25-26 کی رات کا آپ پیمز ہاسپٹل کا نہیں، وہ جو اٹھا لیے گئے وہ نہیں اٹھائے گئے. مطلب یہ ہے کہنے کہ 26 کو چھوڑیں، آپ نے کہا اٹھا لیے گئے، باپ بھائی اٹھا لیے گئے، آپ نے یہ کہا نا نہیں اٹھائے گئے. یہ جھوٹ ہے، پاکستان پہ الزام ہے، ریاستی اداروں پہ الزام ہے، بہتان ہے. آپ کے تو خود وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جو کچھ اس دن ہوا ہم نے نہیں کیا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں سارا کنٹرول تھا. بھائی میں اٹھانے کی بات کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہی ہیں. میں اٹھانے کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے الزام لگایا ہے کہ ستی کے والد اور بھائیوں کو اٹھا لیا گیا. یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، ایسا نہیں ہوا. یہی جھوٹ ہے آپ کا جو آپ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک کو، قوم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ بالکل نہیں اٹھایا گیا کسی کو. آپ لوگ مظلوموں کو ظالم بنا کے پیش کر رہے ہیں، اپنی عدالتوں میں لا فیئر یوز کر رہے ہیں. یہ وقت آپ کے اوپر واپس آئے گا. آپ لوگوں نے اس ملک سے سیاست اور جمہوریت دونوں رخصت کر دی. کنول صاحبہ کیا ابھی آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے الزام لگایا کہ ستی کے بھائیوں کو اور والد کو اٹھایا گیا، یہ آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ ایسا ہی ہوا ہے؟ میری بات سنیں منصور صاحب، ہمارے جو کھوسا صاحب ہیں وہ یہ کیس لے کر گئے ہیں، نعیم حیدر صاحب اس کی پیروی کر رہے ہیں.
ایک ثبوت جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا پرووائڈڈ کہ لیکن الزام لگا دیا جائے گا, بہتان لگا دیا جائے گا, لوگوں سے جھوٹ بول دیا جائے گا. نہیں لیکن کوئی الزام کنول صاحبہ یہ کھوسا صاحب کا الزام بہتان تو آپ لوگ لگاتے ہیں, یہ کھوسا صاحبہ جھوٹے کیسز بنا کے, جھوٹے فیک کیسز بنا کے, بس تقریر ہے کیونکہ پتہ ہے کیا آپ کا جو لیڈر ہے نا وہ میں سے شروع ہوتا ہے اور میں پہ ختم ہوتا ہے. آپ نے پچھلے 1 گھنٹے سے میں جاوید لطیف صاحب زیادہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس. میں کنول صاحبہ یہ جو کھوسا صاحب آپ کہہ رہی ہیں خود ہی ہو کسی کے تو میں بھی ہو جاتی ہوں. بس میں ہو رہے بس. نہیں کھوسا صاحب جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے 258 میرے خیال میں نمبر دیا تھا کہ شہادتیں ہوئی ہیں, 278 سوری 278 کا نمبر دیا تھا, یہ آپ انہی کی بات کر رہی ہیں؟ میں وکیل کھوسا صاحب کی بات کر رہی جی ہوں, وہی کھوسا صاحب جن کو آپ سب جانتے ہیں. جی تو اب جو کچھ بھی ہے مسودہ پورا انہوں نے کورٹ میں جمع کروا دیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں منصور, میں بھی جانتی ہوں کہ اس وقت ہوا کیا ہے. جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. مشکل میں اس وقت ہم ہیں, لاٹھی کے نیچے سر ہمارے ہیں, تو زبان بھی ہماری سروں میں اور زبان منہ میں ہی ہے نا, جس طریقے سے بندی کروائی جا رہی ہے. دیکھیے کنول صاحبہ پرابلم یہ ہے, کنول صاحبہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک فیکچولی نہیں سن لیجئے نا, ایک منٹ سن لیجئے, میں آپ کو بتاتی ہوں کنول صاحبہ کہ سوال مجھے میرا جی سن ایچ کیو کیس میں نومینیٹ کیا گیا ہے اور میں اندر ٹرائل سنتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کنول صاحبہ میں سوال جہاں موجود نہیں تھے وہاں ہمارے خلاف کس قسم کی شہادتیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اسی قسم کی باتیں یہ کوثر قاضمی صاحب بیٹھ کے کر رہے ہیں. میں یہی کنول صاحبہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ایک فیکچول چیز کے اوپر رہیں تو زیادہ بہتر ہے, ایسی چیز جو فیکچولی کریکٹ نہ ہو. اب آپ نے دیکھے نا انہوں نے کتنی بڑی بات کی, انہوں نے کہا جی اگر آپ مجھے یہ پروف کر دیں کہ وہ جو ستی ہیں ان کے بھائی اور والد کو اٹھایا گیا, میں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر معافی مانگوں گا. ان سے معافی منگوائیں. میرا خیال میں یہ بڑا کم موقع آتا ہے کہ ترجمان پنجاب حکومت نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے معافی مانگے. معافی منگوائیں. میں ان کو صرف اتنا کہوں گی, کوثر صاحب کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں نہیں, مطلب نہیں اٹھائے گے نا, یہی مان جائیں اور غلطی مان جائیں کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جھوٹ بولا ہے کہ ستی کے والد اور بھائیوں کو اٹھایا گیا. انتقام بھی ہے, معافی مانگ لیں اپنے جھوٹ پہ, نہیں مانگیں گی اور ڈنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ معافی مانگ لیں, جو بھی آپ نے 5 منٹ پہلے جھوٹ بولا ہے اس پہ معافی مانگ لیں. آپ نہیں مانگیں گی معافی, آپ معافی مانگ لیں جو ابھی جھوٹ بولے. سچ بولنے اور معافی نہ مانگنے کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے اطہر بھائی, سچ بولنے اور معافی نہ مانگنے کی سزا بھگت رہے ہیں. آپ کی یہ حسرت معافی منگوانے والی نہیں پوری ہوگی. جھوٹ آپ بولے, الزام ہم پہ. ابھی آپ نے پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولا ہے, ابھی 5 منٹ پہلے. ابھی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس پہ معافی مانگ لیں, آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوگا. عزت ذلت وہ معافی دینے مانگ لیں, اس والے پہ آپ نے کون غلط جھوٹا بیانی کی ہے ہے, کون سچا ہے, یہ وقت بتائے گا. اطہر سب نکل کے باہر آئے گا, کوئی جھوٹ نہیں چھپتا. جی اطہر بھائی, کوئی جھوٹ نہیں چھپتا. ہسٹری میں پرل ہاربر, منصور صاحب پڑھے لکھے آدمی ہے, اطہر قاظمی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہے, 80 سال بعد پرل ہاربر بھی نکل کر آ گیا تھا. 26 نومبر کیا بات ہے, اب تو ویسے ٹیکنالوجی کا دور ہے. مطلب وہ جو جھوٹ بولے آپ نے اس پہ نہیں آئیں گے. صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ٹارزن کی واپسی اور آنگلو بانگلو کی کتاب 2-3 دفعہ میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھی. نہیں اچھی بات ہے, اچھی بات. میرا اطہر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ فیکٹس کو اور کنسپیریسی تھیوریز کو کس طرح آپس میں ڈیفرینشیٹ کیا جائے. کس طرح مین مقصد جو ہے وہ میرا خیال میں ڈیمیج ہوتا ہے when you exaggerate things یا you don't have any مطلب کوئی ثبوت نہ ہو آپ کے پاس اس چیز کو پروف کرنے کے لیے. منصور مجھے یہاں پہ صرف 10 سیکنڈ. اطہر ابھی کمل صاحبہ نے یہ کہا نا, مجھے پھر یاد آ جاتی ہے بات کہ یار خان صاحب نے خواتین کی عصمت دری کا بھی ایک جھوٹ بولا ہے. اب قوم آپ کی کس بات پہ بولے گی یار؟ خان صاحب نے نہیں کہا تھا فلاں 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 خاتون ہماری جو بڑی نامی گرامی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اس کی عصمت دری ہو گئی. تو یہ تو ہم وہاں سے سنتے آ رہے ہیں. بھائیوں کو, لوگوں کو, مردوں کو اٹھانا, یہ جھوٹ تو چلو چھوٹا ہے, ایک بہت بڑا جھوٹ خان صاحب نے بولا تھا عصمت دری کے حوالے سے, جس کو ثابت کرنے میں آج تک یہ ناکام ہے. جی اطہر بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے کے حالات ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا وزن لے آئیں. اچھا نہیں کہا خان صاحب نے, اس پہ بھی آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں گے. خان صاحب نے نہیں کہا خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے, اور ان خواتین کو کہنا پڑا بعد میں بھائی ہمارے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا, خان صاحب ہمیں بخش دیں, ہماری عزتوں کو پامال نہ کریں.
بھائی یہ آپ کے عمران خان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں تو پورے ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، میں اندازوں پہ مفروضوں پہ بات نہیں کروں گا۔ کوثر صاحب اللہ سے ڈریں اور وقت آنے بھائی اگر کہہ دینا عمران خان نے نہیں کہا یہ، مجھے جھوٹا ثابت کریں، میں تو بیٹھا ہوا ہوں، مجھے جھوٹا ثابت کریں آپ کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا۔ اطہر صاحب جی، اطہر صاحب منصور صاحب مین کوسچن یہ ہے کہ آج بحث یہاں پہ پہنچی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، آج کسی کو اٹھانے کی بات ہو رہی کیوں ہے؟ کیا میں اور آپ یوگوسلاویا میں رہتے ہیں؟ کیا اسی پنجاب کے اندر لوگوں کو نہیں اٹھایا گیا؟ کیا یہاں پہ عمر ڈار صاحب لاہور سے ہی غائب نہیں ہوئے؟ یہ پچھلے دنوں ایک وہ لغاری لڑکا جرنلسٹ ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے لاہور کے اندر ہی وہ جو سارا رپورٹ ہوا، وہ تو انٹرویوز دے رہا ہے ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ جناب شاید وہ مبالغہ کر رہا ہو۔ اتنے زیادہ واقعات کا تسلسل ہے کہ یہ چیز ایک عام چیز بن گئی ہے، یہ ایک عام رویہ بن گیا ہے۔ لوگ اس پہ کامنٹ بھی بالکل عام انداز میں کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اس نہج پہ چیزیں آ گئی ہیں۔ کیا ہم نے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہوں؟ کیسرا الہی صاحبہ سے جو کاغذات نامزدگی چھینے گئے، جب پوری قوم نے نہیں دیکھا، وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہم لوگوں نے؟ کیا ہم لوگوں نے یہاں پہ نہیں دیکھا کہ لوگ ایک مہینہ لاپتہ رہے، اس کے بعد اچانک وہ سامنے آ گئے؟ اس میں صحافی بھی بہت سارے ان کے حوالے سے بھی الزامات لگتے رہے۔ تو انفارچونیٹلی اس وقت یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے، دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں توجہ اس طرف دینے کی ضرورت ہے جو لوگ عقل مند ہیں کہ آج چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں، کیوں یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اس طریقے کے الزام کوثر صاحب یہ چند ایسی چیزیں جنہیں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو فیکچولی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ جھوٹ ہے، کسی چیز کا پروف نہیں ہے۔ 1 لاکھ گھر ریڈ ہوئے ہیں پنجاب میں۔ کتنا جی؟ 1 لاکھ ریڈز ہوئی ہیں، 1 لاکھ ریڈز، چادر اور چار دیواری کی پامالی۔ 8 ریڈز تو میرے گھر میں ہوئی ہیں جی، میرا گھر پورا توڑ دیا۔ اچھا منصور، اگر کوئی سچی بات نہیں ہوئی ہو نا، 1 لاکھ ریڈز، دیکھیں منصور، اگر کوئی سچا واقعہ اس قسم کا ہوا سر 1 لاکھ ریڈز، میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی 1-2 سچے واقعات ہوئے ہو نا تو ان کا جھوٹ آپ بہتان کہیں اس کو جوپیٹر پہ تو نہیں رہتے؟ یار 1 لاکھ ریڈ کی بات ہو رہی ہے، آپ اگر ان سے پوچھیں گے گن کے 10 بتا دو، خدا کی قسم یہ نہیں آپ کیا واقعی پنجاب میں میرے گھر ہوئی ہیں بھائی، گن کے 10 بتا دیں، اپنے علاوہ میں چھوڑیں، گن کے 10 بتا دیں کہاں کا ریڈ ہے یار، خدا کا واسطہ ہے۔ 8 ریڈیں وہ کہہ رہی ہیں میرے گھر ہوئی ہیں۔ پروموشنز دی ہیں اسی بات میں کہ وہ مارتے پیٹتے ہیں، خواتین سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے 8 ریڈز، وہ کہہ رہے میرے گھر ہوئی ہیں۔ یار کمال ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اب ریڈ اگر آپ سانے منصور بھائی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ریاست چھوڑ دیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گوہر علی خان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کھڑا تھا، اس کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا، پولیس بغیر وارنٹ کے اندر گھس گئی، پوری قوم نے دیکھا۔ چیزوں کو ہم چیئرمین پی ٹی آئی کے بھائی، جب آپ وکیل کو وکیل نہ کہیں، بیرسٹر نہ کہیں، ایک سیاسی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، جب آپ پہ سانہ 9 میں آپ کے کندھوں پہ ہوگا، جب مختلف قسم کے الزامات آپ کے پاس ہوں گے تو ریاست اپنی رشوت اختیار کرے گی۔ وہ بتائیں کہ کسی بے گناہ کو اٹھایا گیا، کسی بے گناہ کے گھر چھاپا مارا گیا، کسی بے گناہ کو تنگ کیا گیا، یہ بات کریں نا۔ آپ یہ بات نہ کریں کہ سیاست میں ایک لوگ ایکٹیو ہیں اور وہاں پہ فساد پرتشدد احتجاج میں وہ ہیں، ان کے گھر چھاپا نہ پڑے۔ بھائی کیوں نہ پڑے، کیوں نہ پڑے چھاپے ایسے لوگوں کے گھر جو ریاست میں تشدد کو ہوا دیتے ہیں؟ بالکل چھاپے پڑیں گے، اور پوری دنیا میں پڑتے ہیں۔ برطانیہ میں 12-12 سال کے بچے گھروں سے اٹھائے گئے ہیں بھائی، اسی پرتشدد احتجاج کے نتیجے میں۔ تو بالکل احتجاج کر کے شر پھیلا کے پھر قانون کوشش نہ کریں آپ۔ کمل صاحب جی کوثر کاظمی صاحب کی یہ الفاظ تاریخ کے لیے ریکارڈ کر لیجئے، یہ اتنے بھاری الفاظ ہیں کہ اس کا ویٹ یہ پھر بعد میں اٹھا نہیں سکیں گے، یہ ریکارڈ پہ رکھ لیجئے۔ پھر دھمکیاں وہ خان صاحب کہہ چکے ہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ خان صاحب نے کہہ دیا، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ بہت بہت شکریہ کوثر کاظمی صاحب، اطہر کاظمی صاحب، کمل شوزر صاحب۔ ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک ریمائنڈر، کل ہمارا ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ نشر ہوگا۔ میں نے چند اسٹوڈنٹس کے ساتھ جا کے انٹریکشن کیا ہے، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس پروگرام کے آخر میں ہم نے ایک پول بھی کروایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور علی امین گنڈاپور، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، ان کے حوالے سے لوگوں کی کیا، بچوں کی کیا رائے ہے اور وہ اسٹوڈنٹس کیا سوچتے ہیں۔ وہ پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔